अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सुनने वाले हैं नॉवेल मुसफ की एपिसोड 5। होप सो कि आपको ये नॉवेल सुनकर मजा आ रहा होगा। अगर किसी ने पीछे से नहीं सुना तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ जहां तक हम लोग अब पहुंचे। जैसे एक लड़की होती है, उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसके चचा वगैरह और उसकी जो ददियाल की फैमिली होती है वो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेती है, क्योंकि उसके जो फादर होते हैं वो अमीर होते हैं। और उस एक बच्ची और उसकी अम्मी होती है, उनसे सारे घर का काम करवाते हैं, खिदमतें करवाते हैं। फिर उसका एक बददियानत किस्म का कजन होता है जो उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाकर एक जगह फरोग कर देता है। जैसे वो लड़कियों को स्मगल वगैरह करता है और पुलिस उसकी पीछे होती है। तो वो लड़की वहां से भागकर एक मदरसे में जाती है और वहां पर वो कुरान की तालीम हासिल करती है। और उससे पहले वो थोड़ी मॉडर्न किस्म की और बदतमीज किस्म की होती है, लेकिन जैसे जैसे वो कुरान पढ़ने लगती है तो उस पर दुनिया की सारी हकीकतें वाज़ेह होने लगती हैं। और उसको जो भी कोई मुश्किल या परेशानी होती है वो अपना कुरान पाक खोलती है तो उसमें उसको उसकी मुश्किल और परेशानी का जवाब मिल जाता है। फिर उसके चचा कहते हैं कि तुम अपने आप को बचाने के लिए और अपनी जायदाद वापस हासिल करने के लिए हमारे बेटे को अदालत से बचवा दो। जैसे वो अरेस्ट हो जाता है अपनी कजन के चक्कर में, उसने उसको फरोग किया होता है। तो उसके चचा कहते हैं कि अगर तुम झूठी गवाही दोगी तो हम तुम्हें तुम्हारी जायदाद में हिस्सा भी देंगे और तुम्हें हम बहुत रिस्पेक्ट से रखेंगे। तो बस यहाँ से अब आगे की हम कहानी करते हैं कि वो कहती है अगर आप मुझे मेरी जायदाद में हिस्सा देंगे तो आपको मुझे कुछ हिस्सा पहले देना पड़ेगा गवाही देने से। तो उसके चचा, हमने लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि वो पैसे उसको नहीं देते। अब वो अदालत में खड़ी होकर क्या कहती है कि उसके आगे अब आप लोग सुने। ज्यादा मैं आप लोग को खराब नहीं करती, बहुत बहुत बताकर इससे आगे का हम स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। फवाद की जमानत मंसूख हो जाती है। इसके खिलाफ सबूत बहुत से थे। वो वापस जेल भेज दिया गया। वापसी का सफर बहुत खामोशी से कटा। वो आगा जान की लैंड क्रूजर की पिछली सीट पर बहुत खामोशी से सारा रास्ता बाहर देखती आई थी। जब कार पोर्च में रुकी तो वो सबसे पहले उतरी। लॉन में बहुत सी औरतें तेजी से इनकी तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ? वो किसी को देखे बगैर तेजी से अंदर चली गई। इस एहसान फरामोश लड़की ने फवाद के खिलाफ गवाही दे दी। जलील ना हो तो। मगर फिक्र की बात नहीं है, वो जल्दी बाहर आ जाएगा। केस इतना मजबूत नहीं है। वो फरान चचा और असद चचा इन्हें तसल्ली देने लगे, मगर ताई महताब का चेहरा सफेद पड़ता गया। हाय मेरा फवाद। वो सीने पर 2 हथड़ मारकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। रोते रोते वो धड़कने को थी कि फिजा और नाइमा ने बढ़कर इन्हें संभाला और सहारा दिया। पल भर में लॉन में कोहराम मच गया। अपने कमरे में पर्दे को हाथ में पकड़कर जरा सी झरी से देखती हुए पुरसुकून खड़ी थी। काली चादर सर से फिसलकर पीछे गर्दन पर पड़े बालों पर फिसल गई। भूरे बाल चेहरे के अतराफ में गिरे थे। वो कांच से सुनहरी आंखें सुकेड़कर पुरसोच निगाहों से बाहर का मंजर देखती रहती। वो सुतून से टेक लगाए नंगे पांव घास पर रखे बैठी थी। जूते साथ उतरे पड़े थे। सफेद शलवार कमीज और सर पर गुलाबी स्कार्फ कसकर बांधे वो गर्दन झुकाए दोनों हाथों में छोटा सा कुरान लिए पढ़ रही थी। छुट्टी हो चुकी थी और लड़कियां इधर उधर गुजरती बाहर जा रही थी। इसे सूरत कहफ पढ़नी थी। आज जुम्मा था। अस्सलाम वालेकुम। सारा आहिस्ता से आई और इसके साथ पांव लटकाकर सीढ़ी पर बैठे। इसने सफ़े के किनारे पकड़े, सर को इस बात में जवाब दिया और सफ़ा पलटा। सारा अपनी गोद में रखी असाइनमेंट हल करने लगी। गेट के करीब फरिश्ते खड़ी एक लड़की से बात कर रही थी। वो लड़की मिनमनाते हुए कुछ कह रही थी, मगर फरिश्ते नफ़ी में सर हिला रही थी। इसका अजली पुरैतमाद मजबूत और 2 टोक मगर नरम अंदाज। क्या कर रही हो सारा? फरिश्तेबाजी की असाइनमेंट हल कर रही हूँ, फरिश्तेबाजी ने दिए। उलझ कर सर उठाया। ये दीन और मजहब में क्या फर्क होता है? दीन रिलीजन को कहते हैं, जैसे इस्लाम, और मजहब किसी भी दीन के किसी स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं। जैसे इस्लाम में 2 मज़ाहिब है, अहले सुन्ना व जमा और अहले तशी। मसलक किसी मजहब के अंदर किसी तरीके का नाम होता है, मसलन फिक्की मसाइल जैसा कि शाफी, हनफी वगैरह। आई समझ? तुम्हारा फहम अच्छा है महमल, फरिश्ते ने समझाया था इसने जरा सी गर्दन मोड़ी। फरिश्ते इसी तरह इससे बात कर रही थी। सारा भी इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखने लगी। फरिश्ते की आईज आंखें मुझे बहुत पसंद है, महमल की लबों से फिसला। हाँ बहुत मुशाबियत है। आई नो। वो बुरी तरह चौंकी। मुशाबियत? वो एकदम बहुत पुरजोश होकर इसकी तरफ मुड़ी। मुशाबियत है ना सारा, मुझे हमेशा फरिश्ते की आंखें देखकर लगा है कि किसी से बहुत मिलती हैं। तुम्हें पता है किससे मिलती हैं? तो तुम्हें नहीं पता? राबिया हैरान हुई। क्या इनके कजन से? कजन कौन? छोड़ो, तुम बताओ किस किस से मिलती हैं? रबिया कुछ देर हैरत से इसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। तुमसे मिलती हैं महमल, बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। क्या तुम आईना नहीं देखती? मुझसे? महमल साकित रह गए।
اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی کسی بات پر فرشتے ذرا سی مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئیں، بلکہ اس کی اپنی طرح ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے، گھٹنوں پر کتاب رکھے سوچ میں گھومتی، بھورے بال کھلے شانوں پر گرے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو وہ اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی، ہٹ پر چونکی۔ اماں بات سنیں۔ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑے نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئی۔ اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں کی شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملنی تھی۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی لگا تھا کہ شاید، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کے زور سے بولنے کی آواز پر ایک دم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آغا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر رونق بھرے انداز میں بیٹھے تھے اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مسرت نے اسے دیکھا، بے بسی، آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تفاکر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں، ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنسوں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور یہ چند روز پرانی ہی تو بات تھی جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کی چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھی اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کو تائی چپ کرا دیتی تھی، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے، خاندان والوں کے ہاتھوں ایک اور شوشہ لگ گیا تھا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لان تان کر سکتی تھی کیا، مگر وہ اکیلی تھی اور مقابل پورا جت تھا۔ معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو میرے سمی نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں، تو سمی خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی تھی۔ وسیم کی بات بچپن سے ہی آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھینچی کھینچی سی رہنے لگی تھی اور جب یہ باتیں منظر عام پر آئیں تو انہوں نے فون پر ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے کے ساتھ بیاہ دیں گے جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں؟ اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹکا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی کو نظر آ گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پر پھسل کر کمر پر گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی تھی، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد کستا محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پر لوٹ رہے تھے اور وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے وہ آواز سنی، محمل رکو، مگر وہ نہیں رکی۔ اس سے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل، وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو۔ پولیس آنسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے محمل، مجھے بھی بتاؤ۔ مجھے نہیں بتاؤ گی کیا؟ اس کے قدم تھمے۔ بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی، بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤں؟ پوری اس کی طرف گھومی۔ غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پر ظلم سہتی رہے ہوگی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا۔
मगरूर मगर फिक्रमंद चेहरा। मैं मरूं या जीऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है? इसके अंदाज पर वो चंद लम्हे लब भींचे खामोश खड़ा रहा, फिर गहरी सांस अंदर को खींची। हाँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। वो वापस पलट गया। महमल ने इस्तेज़ाया सर झटका। आप वही है ना, बीच राह में छोड़ देने वाले? वो जैसे चौंक कर पलटा। इसी पल हवा का तेज झोंका आया, इसके भीगे चेहरे के अतराफ में गिरे बाल पीछे कोड़ने लगे। और आपको पता है हुमायूं, इसीलिए आपसे मैंने कभी उम्मीद ही नहीं लगाई थी। फिर क्या मैं ना रहूं? वो कहकर वापस पलट गई। हवा भी पलट गई, शाम के परिंदे भी पलट गए। वो साकित सा तारकोल की वीरान सड़क पर खड़ा रह गया। दरख्तों की बाढ़ अब भी उदासी से सर झुकाए खड़ी थी। इसने स्टाफ रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। चंद लम्हे मुंतजिर सी खड़ी रही, फिर जवाब ना पाकर अंदर झांका। स्टाफ रूम खाली था। वो किताबें सीने से लगाया मुतजब्जिब सी वापस पलट गई। इसी पल सामने से एक ग्रुप इंचार्ज आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम मैम, फरिश्ते किधर है? फरिश्ते बाजी हॉस्टल में लाइब्रेरी में होंगी, इनको कुछ काम था इसलिए वो आज आ नहीं सकी। अच्छा। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगने लगी। लाइब्रेरी में ग्लास डोर खुला था। इसने कदरे झिझके हुए अंदाज में कदम रखा। किताबों के ऊंचे रैक्स और दीवार गिर फ्रेंच विंडोज, लाइब्रेरी का मखसूस खामोश माहौल। फरिश्ते? इसने हाले से पुकारा। खामोश लाइब्रेरी का तकद्दुस जख्मी हुआ तो वो गड़बड़ाकर चुप हो गई। इधर। लाइब्रेरियन किसी कोने से निकल कर आई और एक तरफ इशारा किया। वो शर्मिंदा से इधर लपकी। चंद रैक से गुजरकर इसने दूसरी तरफ झांका। वो किताब उठाए खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्के गुलाबी शलवार कमीज पर ग्रे दुपट्टा शानों के गिर्द लपेटे। फरिश्ते इसकी तरफ पुश थी। महमल को इसके कमर पर गिरते सीधे भूरे बाल दिखाई दे रहे थे। वो जरा सी हैरान हुई। इसने हमेशा हिजाब में मलबूस फरिश्ते को देखा था। सर ढके बगैर तो वो कतन मुख्तलिफ लग रही थी। फरिश्ते? वो जैसे चौंक कर मुड़ी। इसे देखा तो मुस्कुरा दी। अरे माशाअल्लाह, आज तो लोग लाइब्रेरी आए, मगर सिर्फ आपसे मिलने। बैठो। वो खिड़की से लगी कुर्सी पर आ बैठी, जिसके सामने मेज थी। मेज के इस तरफ एक काली कुर्सी थी। वो महमल ने संभाल ली और किताबें मेज पर रख दी। मुझे हुमायूं ने कुछ बताया था, वो कहने लगी तो महमल खामोशी से इसे देखे गई। लंबे सीधे भूरे बाल जो इसके कानों के पीछे गिर रहे थे, दमकती रंगत वाला चेहरा और कान से सुनहरी आंखें, इसके नक्श मुख्तलिफ थे, मगर आंखें और बाल यूं थे जैसे वो आईना देख रही हो। तो तुम्हारा रिश्ता इन्होंने अपने बेटे से तय कर दिया? महमल ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया। तो तुम इनकार कर दो। किसके लिए इनकार करूं? इसके लिए जो बीच राह में छोड़ जाता है। वो कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। ये तो अभी इसने अपने दिल से भी ना कहा था, फरिश्ते से कैसे कहती? मैं क्यों इनकार करूं? क्या मैं सब्र करके अजर ना लूं? महमल, मजलूमियत और सब्र में फर्क होता है, और वो फर्क एहतजाज करने का हक रखने का होता है। बजाय अपनी जिंदगी खराब करने के तुम एक बेहतर रास्ता चुन लो, साफ साफ इनकार कर दो। मुझे इनके रिएक्शन से डर लगता है, इस पर तुम सब्र कर लेना। वो हल्की सी मुस्कुराई। रिश्तेदारों के साथ बहुत सब्र से गुजारा करना पड़ता है लड़की। आप करती है सब्र? क्या मतलब? आपके रिश्तेदार हैं फरिश्ते, आपके पेरेंट्स और हुमायूं के पेरेंट्स। इसने सवाल अधूरा छोड़ दिया। जानती थी फरिश्ते को अधूरे सवाल पढ़ने आते हैं। मेरी अम्मी की एक बहन थी, हुमायूं इनका बेटा है। इनकी डेथ के बाद अम्मी ने हुमायूं को गोद ले लिया था। ये बहुत पुरानी बात है। 1.5 साल पहले मेरी अम्मी की डेथ हो गई। फिर मैंने और हुमायूं ने फैसला किया कि घर में हुमायूं रहे और मैं हॉस्टल में रहूं। और आपके अब्बू? मैं मैट्रिक में थी जब इनकी डेथ हो गई। आपके अब्बू की कोई बहन तो होगी? इसने अंधेरे में तीर चलाया। हाँ, एक बहन है। फरिश्ते खिड़की से बाहर देख रही थी। किधर रहती हैं? यहीं इसी शहर में। वो आपसे मिलती हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग मुझसे नहीं मिलते। और आप? मैं कोशिश तो करती हूँ कि हर ईद पर इनके घर हो आऊं, लेकिन वो मेरे ऊपर दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर? वो बिना पलक झपके से देखती आगे को हुई। फिर मैं केक और फूल देकर वापस आ जाती हूँ। मेरी इतनी ही इस्तात है, आगे क्या कर सकती हूँ? वो सादगी से मुस्कुराई। केक और फूल? ईदों पर बहुत जगहों से मिठाई और केक फूल वगैरह आते थे, क्या वो भी बेचती थी? आपकी फूफो के कितने बच्चे हैं? एक ही बेटी है। और इसे पता था फरिश्ते झूठ नहीं बोलती। इसका तजस्सुस था कि बढ़ता जा रहा था। क्या उम्र होगी इसकी? मुझसे तो चंद साल छोटी ही है। नाम क्या है? ये जरूरी तो नहीं है महमल। फरिश्ते जैसे जरा सी मुस्तरिब हुई। हो सकता है मैं आपकी फैमिलीज को मिलाने में कुछ मदद कर सकूं। नहीं, फरिश्ते ने बगौर इसे देखते नफे में सर हिलाया। तुम मेरी फुप्पो की बेटी को नहीं जानती। फिर भी
کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے ازلی ٹھوس اور قطعی انداز پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا، آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی، قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں ہے، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی؟ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کے محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں؟ محمل کو لگا پوری چھت اس پر آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو… تائی جان کچھ اور کہہ رہے تھے اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی تھی، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی، دروازے کی کنڈی لگا لی۔ وہ پھولی سانسوں کو قابو میں کرتی بیڈ پر گر گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے، اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے ان قطع کیے ہوئے ننھیالی رشتے داروں میں سے ہے۔ لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مکید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پر کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی؟ وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی۔ جب آہٹ پر چونک کر پلٹی، کچن کے کھلے دروازے میں فضا چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی؟ وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پر ڈالی، سادہ سی شلوار قمیض پر سیاہ دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے، سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مکید کیے، وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ان کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھی۔ نہیں، فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئی۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پر ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی، سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا۔ آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پر رکھے۔ جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا، ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا تھا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پر آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا یا مسرت چچی سے پوچھنے کی زحمت بھی کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکایا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے تھے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ آغا جان نے زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دے۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی، سب دم بخود اسی کو دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ نہیں بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے تھے۔ ابھی نہیں بولوں گی تو نکاح کے وقت انکار کروں گی، یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی جھنجھلاہٹ فضا چچی کے چہرے پر بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا، آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتے؟
बहुत दिनों बाद पूरे घर ने पुरानी महमल देखी थी। शट अप, मैं इनकार कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मजीद अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो मैं निकाह के मौके पर भी इससे जोरदार इनकार करूंगी। अरे शुक्र करो कि हम तुम्हें बहू बना रहे हैं। बहुत देर से खामोश बैठी ताई महताब जब्त न कर पाई। जो लड़की एक रात घर से बाहर रह चुकी हो इसे कोई नहीं कबूल करता। हम बहू ना बनाए तो कौन कबूल करेगा तुम्हें? मैं, हसन जैसे भड़क कर बोला था, मैं कबूल करूंगा महमल को। वो वसीम से शादी नहीं करना चाहती। मैं अपना नाम मुसर्रत चच्ची के सामने रख रहा हूँ और चच्ची मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। हरगिज नहीं, फिजा फट पड़ी। मैं इस लड़की को कभी कबूल नहीं करूंगी जो किसी के साथ भाग गई थी। मम्मी, वो जोर से चीखा था। इससे मजीद सुना नहीं गया। वो कुर्सी धकेल कर भागती हुई डाइनिंग हॉल से निकल गई। ब्रिगेडियर फुरकान का बंगला, जिसके टेरेस पर बोगनवेलिया की बेलों का राज था, आज भी इसे वैसा ही उदास और वीरान लगा था। बल्कि वो शायद हमेशा ही ऐसा होता था। मकीन के खुद कुरान पढ़ने और मकान को महज सुनवाने में बहरहाल फर्क तो होता है। आज फिर वो चंद पंफलेट साथ में पकड़े इनके गेट पर खड़ी थी। बैल पर मुलाजिम ने भागकर छोटा दरवाजा खोला। जी बीबी, इसने सर बाहर निकाला। मुझे ब्रिगेडियर फुरकान से मिलना है, वो अंदर है। जी, वो काम करें, इनसे कहो महमल आई है। कदरे तहक्कुम से कहकर वो सीने पर बाजू बांधे वहीं खड़ी रह गई। फौरन मुलाजिम अंदर को दौड़ा। चलने में बाद ही इसकी वापसी हो गई। साहब कहना है आप अपने कागज ले लें। इसने पुराने पंफलेट इसकी तरफ बढ़ाए। उन्होंने पढ़ लिए? नहीं जी, वो मसरूफ हैं। अपने साहब को कहो ये इन पर मेरी अमानत थी, इन्होंने लिए थे तो मेरी सौंपी गई जिम्मेदारी भी इन्हें निभानी थी, वरना लेने से इनकार कर देते। इन्होंने खयानत करके ये लौटाए हैं और अगर मैंने माफ नहीं किया तो इनको माफी नहीं मिलेगी। मुलाजिम होंकों की तरह इसे देखने लगा, फिर अंदर लपका। साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। वो पैगाम देकर जल्दी से वापस आया। शुक्रिया। वो पूरे एतमाद से अंदर चली आई। स्टडी का दरवाजा खुला था। महमल ने चौखट में खड़े खड़े दरवाजा उंगली की पूंछ से बजाया। स्टडी टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे ब्रिगेडियर फुरकान ने किताब पर झुका सर उठाया और ऐनक के पीछे से इसे देखा जो दरवाजे के बीच खड़ी थी। यूनिफॉर्म की सफेद शलवार कमीज और चेहरे के गिर्द नफासत से लिपटा तरोताजा गुलाबी स्कार्फ जो पीछे से ऊंचे पोनी टेल के बायस जरा सा उठ गया था। हाथ में चंद पंफलेट्स पकड़े वो दराज कद सुनहरी आंखों वाली लड़की मुंतजिर से खड़ी थी। कमेन, ब्रिगेडियर फुरकान ने चश्मा उतार कर मेज पर रखा, किताब बंद किया और कुर्सी पर कदरे पीछे को टेक लगाए। मैं कुछ पंफलेट्स देकर गई थी और मैंने वापस कर दिए थे। और कुछ? इनके बारोब चेहरे पर कदरे नागवारी थी। जी, ये और हैं? वो आगे बढ़ी और चंद पंफलेट्स इनकी मेज पर रखे। ये आप मुझे पढ़कर वापस कर दीजिएगा। मगर मुझे ये नहीं चाहिए, वो बेजारी से बोले। मैंने आपको चॉइस तो नहीं दी सर। आपको ये लेने पड़ेंगे। मैं कुछ अरसे बाद आकर वापस लूंगी। पढ़कर संभाल लीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लिखा है, उम्मीद है आप फेंकेंगे नहीं। वो खड़े खड़े कहकर तेजी से वापस पलट गए। ब्रिगेडियर फुरकान ने तिल मिलाकर एक नजर इन पंफलेट्स को देखा, फिर दराज में डालकर अपनी ऐनक उठाई और कुछ बड़बड़ाते हुए किताब खोल ली। वो अपनी धुन में राहदारी में चलती जा रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से आते फरिश्ते पर निगाह पड़ी। इसके लंब भिंच गए। बेख्तियार ही वो पीछे हुई। फरिश्ते ने इसे नहीं देखा। वो अपने साथ चलती टीचर से फिक्रमंदी से कुछ कहती चली आ रही थी। महमल उल्टे कदमों वापस हुई और बरामदे में रुख मोड़कर खड़ी हो गई। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक फरिश्ते ने इसकी मौजूदगी नोट नहीं की। साथ ही टीचर के हमरा नीचे प्रेयर हॉल की सीढ़ियां उतरती गई। प्रेयर हॉल में मुल्क के नामवर दीनी स्कॉलर्स डॉक्टर सरवर मिर्जा के लेक्चर का इनेकाद किया गया था। वो भी सुस्त रवि से चलती हुई एक दरमियानी सिर्फ की नशिश पर आ बैठी। अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ था। महमल ने हाथ में पकड़ा पॉकेट साइज कुरान खोला और यूं पढ़ने लगी, सफ़े पलटने लगी। फरिश्ते ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल मुसलसल इसके जहन में गर्दिश कर रहा था। इसने आगा जान से महमल की जायदाद में से हिस्सा क्यों मांगा? फरिश्ते जैसी लड़की इतनी मादियत परस्त हो सकती थी, वो तो सोच भी नहीं सकती। इसने मतलूबा सफ़ा पलटाया और वो आयत निकाली जो आज पढ़ाई जाने वाली थी, मगर डॉक्टर सरवर के लेक्चर के बायस आज तफसीर की वो क्लास नहीं होनी थी। और इन चीजों के बारे में सवाल ना करो जो अगर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे। ओह, गहरी सांस लेकर महमल ने कुरान बंद किया। मेरा कुछ भी प्राइवेट नहीं है। इसने आहिस्ता से गर्दन ऊपर को उठाया और फिर ऊपर देखते हुए मुस्कुराकर सर झटका। जब भी ऐसा कुछ होता इसे कुरान पर बेहद प्यार आता था। मुझे लगता था कि दुनिया में इससे ज्यादा तेज कोई कम्युनिकेशन मोड इजाद नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे इस सवाल का जवाब बुरा लगेगा? वो ना चाहते हुए भी फिर से सोचने लगी। डॉक्टर सरवर लेक्चर शुरू कर चुके थे। पूरा हॉल कचाकच भरा हुआ था। दूर दूर तक पिंक स्कार्फ में ढके सर दिखाई दे रहे थे।
اسٹیج کے قریب چیئرز پر اسٹاف موجود تھا. فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پر بیٹھی ڈائری پر تیز تیز لیکچر نوٹ کر رہی تھی. اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ خود بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی. وہ جو روسٹم پر کھڑے تھے، سر پر جنا کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور باسکٹ میں ملبوس وہ خاصے منجے ہوئے اسکالر تھے. وہ اکثر ان کو ٹی وی پر دیکھتی رہتی تھی. اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ بغور لیکچر سننے لگی. بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں. واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے. اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے غیر متصب عالم سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے. نہیں، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے. قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیت کے اپنے حالات کے مطابق کئی مطالب نکالیں. وہ مطلب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر کو باطل سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے. مثلاً بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، وہ ہم سب جانتے. اس واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں کہ کثرت سوالات سے حکم متشابہ ہو جاتے ہیں، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہیں. نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ کو لیا تھا. ایک اور مثال سورہ حجر کی آخری آیت میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے. اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو. مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد بلیف لے کر کہتے ہیں. اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پر یقین آ گیا ہے تو سب عبادتیں بس ختم. سورہ حجر کہا تھی بھلا. اس نے آہستہ سے اپنا قرآن چھوٹا سا کھولا اور صفحے پلٹنے لگی. سورہ حجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیت کھولی. آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری 3 الفاظ عربی میں حتیٰ یاتی الیقین تھے. حتیٰ کہ یقین آ جائے. یقین. اس نے یقین پر انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا. وہ کہہ رہے تھے یہاں پر یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے. اس طرح کے الفاظ کا منچاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے. اینی کوسچن؟ انہوں نے رک کر ایک گہری نگاہ ہال پر ڈالی. محمل نے ہاتھ فضا میں بلند کیا. یس. انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی. وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی. سر، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے. اس میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظ میں خاصا فرق ہے. اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے اور بغور اسے دیکھا. میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے. جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے یعنی ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت لیا ہے. میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامک اسکالر ہوں. آپ میرے کریڈیلیشنز اٹھا کر دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں. کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں ہے؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی. سر، آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے. حدیث بھی یہ کرتی ہے. کیا قرآن یا حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ شائستگی و لحاظ سے مؤدب سی پوچھ رہی تھی. ڈاکٹر سرور کے چہرے پر ناگواری ابھری. یعنی کہ اگر میں آپ کو اس مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر آپ جھٹلا دیں گی؟ یعنی آپ کو میری بات کے اوپر مزید کوئی دلیل چاہیے؟ جی. اس نے ہولے سے سر ہلا دیا. پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی. لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں. اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں. ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پر ایک نظر دوڑائی. کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے. وہ اکیلی کھڑی تھی. یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے تھی. یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس ٹیچر؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی. کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں 1 of 300 کی؟ جی سر. میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا. ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا. کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر. وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائے. المدثر آیت 13 تا 17 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے.
وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مرعوب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرت کی، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے دن ہی نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث ہوتی ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے۔ محمل سرخروسی اپنی نشست پر بیٹھی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورت مدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی۔ سورت المدثر کی 13 تا 17 آیت تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل، لیکچر کے بعد وہ کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہی تھم گئے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو محمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہے۔ انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر اسپیچ کرو گی؟ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں کی سی خنکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی اور پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ محمل، وہ ششد رہ گئی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے، وہ گویا پھٹ پڑی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا راستہ نظر نہ آیا۔ آپ کیوں گئی میرے آقا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کسی اونچی مسندس پر بٹھایا تھا میں نے؟ بہت بری طرح خود کو گرایا آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ ایسے کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے، آپ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا، جذبات سے آری، بالکل ساکت جامد۔ وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر وہ کچھ نہ کہہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ جی؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتی، میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں کسی سے پوچھو۔ مگر وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ میری حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر ایک طرف سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اس کو جاتا بھی دیکھ نہ سکی۔ اسے تو جیسے کسی نے ادھر ہی برف کا بنا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کوریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آغا ابراہیم کی بیٹی؟ اسے پوری مسجد میں ان چند الفاظوں کی گونج پلٹ کر سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کن قدموں پر چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئے تھے، اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی۔ برابر بالے بنگلے کی دیوار کے ساتھ نصب بینچ پر وہ گر سی گئی۔ آغا ابراہیم کی بیٹی، فرشتے ابراہیم۔ اس کا دماغ انہی دو جملوں پر منجمد ہو گیا تھا۔ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ دور کہیں یاد کے پردے پر آغا جان کی آواز لہرائی۔ اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں، آج پھر میرے پاس واپس آ گئی تھی۔ پھر آ گئی تھی؟ اس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہونے لگا تھا۔ پھر کا مطلب وہ پہلے بھی ادھر جاتی تھی۔ وہ سب اسے جانتے تھے اور شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا وہ واقعی آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں، اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ ہے محمل ابراہیم۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ابا کی بیٹی ہے؟ مگر اس کی ماں کون ہے؟ میری ماں؟ نہیں، مگر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان اور تائی تو کبھی نہیں۔ اماں کو شاید پتا بھی نہ ہو۔ پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئے اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں۔ اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپک گئی۔ صاحب اندر ہیں؟ مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا۔ وہ اندر کی طرف دوڑ گئی۔
شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا. وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی, پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رکی. کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی. ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا سا کچن خالی پڑا تھا. چمچوں کا اسٹینڈ سامنے ہی تھا. اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی. ہمایوں لاؤنج میں کھڑے. گردن اوپر کر کے اس نے پکارا. آواز گونج کر لوٹ آئی. اس کا کمرہ اوپر تھا, یہ تو اسے یاد تھا. وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی. سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھی. وہ بالائی منزل پر رکی, ادھر ادھر جھانکا, پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی. دفعتاً سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی. بلکیس. وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا. وہ دوڑ کر اس کمرے کے دروازے تک آئی. دروازہ کھولیں. اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر دھڑ دھڑ بجاتی گئی. کون؟ ہمایوں نے حیران سا ہو کر دروازہ کھولا. اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا. تم؟ خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے, ٹھیک ٹھیک بتائیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ اتنے جارحانہ انداز میں برائی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا تھا. کیا ہوا ہے محمل؟ میری بات کا جواب دیں. اچھا اندر آ جاؤ. وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا. بلیک ٹراؤزر پر گرے آدھے بازوؤں والی شرٹ پہنے, ہاتھ میں تولیہ پکڑے. وہ غالباً ابھی نہا کر نکلا تھا. ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. وہ 2 قدم اندر آئے, یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی. آپ فرشتے کی کزن ہیں؟ ہاں کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا. اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے. وہ دبی دبی سے غرائی تھی. ادھر بیٹھو, آرام سے بات کرتے ہیں. وہ اس کو راستہ دیتا اس کی بائیں طرف سے قریب آیا. میں بیٹھنے نہیں آئی, مجھے جواب چاہیے. ادھر بیٹھو تو صحیح, ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو. وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا. ہاتھ مت لگائے مجھے. وہ بدک کر پیچھے ہٹی. محمل ادھر آؤ. وہ 2 قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی چھری نکال لی. مجھے آپ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے, دور رہیں. وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے 2 قدم پیچھے ہٹی. چھری کیوں لائی ہو؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری. وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر مروڑا. چھوڑے مجھے ورنہ میں آپ کو مار دوں گی. وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے کو پیچھے سے دھکیلنا چاہا. ہمایوں اس کی چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑا تھا اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا اور چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی. محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے. اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی, مگر نہیں, اسے چھری نہیں لگی تھی. پھر وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی تھی. ہمایوں کی دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا. وہ چھری پر ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا. اوہ میرے اللہ, یہ میں نے کیا کر دیا. خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں. چھری پر رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑا تھا. وہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کی دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا. وہ دہشت زدہ سے دیکھ رہی تھی. اس کا پورا جسم کانپنے لگا. یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے. خدایا, اس نے کیا کر دیا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم قدم ہٹنے لگی اور پھر ایک دم مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگ گئی. چوکیدار گیٹ پر نہیں تھا. کہاں تھا اسے پروانہ تھی. وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی. فرشتے کدھر ہیں؟ پولیس آنسوں کے درمیان پوچھتی. وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پر رکی تھی. فرشتے باجی لائبریری میں ہوں گی یا؟ اس نے پوری بات نہیں سنی اور راہداری میں دوڑتی گئی. لائبریری کے اسی کونے میں کرسی ڈالے وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی. وہ بدحواس تھی. بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی. آہٹ پر فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا. اسے دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک گئیں. میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہو. ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی رو میں کہنے لگی تھی, اور میں اسی ڈر سے تمہیں یہ پہلے نہیں بتا. کہتے کہتے فرشتے کی نگاہیں اٹھی اور پھر اگلے الفاظ اس کے لبوں پر دم توڑ گئے. محمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. محمل کیا ہوا؟ وہ پریشان سی کھڑی تھی. فرشتے. وہ ہمایوں رو دینے کو تھی. کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل. اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا. وہ ہمایوں مر گیا. محمل کے شانوں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی. اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں. ہمایوں وہ اسے چھری لگ گئی. میں نے غلطی سے اسے میری. وہ کدھر ہے ابھی؟ فرشتے نے تیزی سے بات کاٹی. اپنے گھر, بیڈ روم میں. فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی. وہ کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کر جاتی تھی. آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا. آج وہ اکیلی بھاگی تھی. اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بس وہ بھی فرشتے کے پیچھے لپکی تھی. ہمایوں
وہ محمل کے آگے بھاگتے ہوئے ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی اور اسے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. ہمایوں. وہ آگے پیچھے گول گول سیڑھیوں کے دہانوں پر رکی. ہمایوں کی کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پر بیٹھا تھا. خون آلود چھری اس کے ایک طرف رکھی تھی. ہمایوں تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی. اس نے جیسے چونک کر آنکھیں کھولی. تم ادھر؟ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی فرشتے سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس کے پیچھے کھڑی محمل پر جا رکی. مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے تم جاؤ اور اس بے وقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ. مگر ہمایوں میں نے احمد کو کال کر دیا ہے، پولیس پہنچنے والی، تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں ہے، جاؤ. وہ درد کی شدت سے بدقت بول پا رہا تھا. مگر فرشتے نے تذبذب سے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا جو سفید پڑتا چہرہ لیے ادھر کھڑی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے. میں نے کہا نا جاؤ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلایا تھا. اچھا. وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی. نہیں میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ لے، میں نہیں. محمل جاؤ، وہ زور سے چیخا. چلو محمل. فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی. آئیوں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی. فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی کہے جا رہی تھی. جسٹ گو. وہ وہیں سے جھنجھلا کر بولا تھا اور اب سیڑھیوں کے درمیان میں تھی کہ وہاں سے اسے ہمایوں کا چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا. آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے. فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی. تم کیوں گئی اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پر فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا اور رخ پھیر لیا. محمل ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے. وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ؟ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے. وہ ابھی سے ہسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. مگر تم نے اسے کیوں مارا؟ میں بھلا ہمایوں کو مار سکتی ہوں؟ میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. فرشتے بری طرح چونکی. محمل کے چہرے پر چھایا حزن ملال. اور وہ آنسو؟ وہ عام آنسو تو نہ تھے. میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ایسا، آئی سویر. اچھا اندر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں. اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میرا قصور نہیں تھا. وہ اسی طرح گیٹ پر کھڑی روئے چلی جا رہی تھی. وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے فرشتے؟ فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گمسم سی اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی. وہ واقعی عام آنسو نہ تھے. میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہیے گا. اچھا. اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا. محمل اب درختوں کی باڑ کے ساتھ دوڑتی ہوئی دور جا رہی تھی. وہ جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگی یک ٹک اسے دیکھی گئی. ہاں وہ آنسو بہت خاص تھے. ہسپتال کا ٹائل سے چمکتا کوریڈور خاموش پڑا تھا. کوریڈور کے اختتام پر وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی. محمل جو دوڑتی ہوئی ادھر آ رہی تھی اسے بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی، پھر رکی، پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی. فرشتے فرشتے. فرشتے نے ہاتھ میں گرا سر اٹھایا. وہ کیسا ہے؟ محمد اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے. بتائے نا وہ کیسا ہے؟ وہ بے قراری سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب تلاش کر رہی تھی. ٹھیک ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے. وہ بھی محمل کی بری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی. میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے. کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی. وہ فجر کا وقت تھا اور جیسے ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی. ڈاکٹرز نے خود اسے سلا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. محمل تم پریشان نہ ہو. میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے اس کو چھری ماری ہے. میں ایسا کیا ہوا تھا محمل؟ تم نے اسے کیوں ایسا کیا؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. میں ان سے پوچھنے گئی تھی کہ وہ لب کو چلتی ڈبائی آنکھوں سے کہتی چلی گئی. فرشتے اسی تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی. تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل، اس کو خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں. چند لمحے یوں ہی سرک گئے. وہ اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پر دو زانوں بیٹھی تھی. اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتے کے گھٹنوں پر تھے. بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا. آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں. میرے ابا کی؟ اس کا گلا روند گیا. تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے. تمہاری امی کو بھی؟ امی کو بھی؟ اسے جھٹکا لگا. ہاں ابا مجھ سے ملتے تھے. میری امی ان کی فرسٹ وائف تھی. ڈائیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے. پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی. دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھی، ہے نا عجیب بات؟ خیر مجھ سے وہ ہر ویکینڈ پر ملنے آتے تھے. میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں.
مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ نہ مانگنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پر؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی، مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے محمل۔ میں بہت دفعہ تمہارے گھر پر گئی مگر اندر داخلہ، خیر یہ لمبی کہانی ہے۔ میں کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں۔ میں یہ سوچ کر اب جائیداد میں سے حصہ مانگتی ہوں مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتا تھا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں مجھے پتا تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی کریم طاہر نے یہی کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی ہیں۔ فواد بھائی، ان کا کیس؟ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے۔ کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تب سے ہی کھٹک گیا تھا مگر ہمایوں ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہوگی مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پر تمہیں دیکھا میں تمہیں پہچان گئی۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پر بیٹھی تمہیں دیکھتی رہی، تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی سو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئے۔ شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاد سے اسے دیکھے گئی جو بہت تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو، تم یتیم نہیں رہی ہو۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے، اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پر نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں یہ تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگو تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا، میں مزید رشتے کھونا۔ ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی، محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی بے چینی سے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا، اب خطرے سے باہر ہیں آپ ان کی؟ میں ان کی فرسٹ کزن ہوں، اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے؟ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا، اوپر چادر پڑی تھی۔ آہٹ پر قدرے نقاہت سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رکی۔ بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں۔ آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے تھے۔ وہ بدقت مسکرایا۔ ادھر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اتنے غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں ہے؟ تو کیا رکھتی؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بندھے ہوئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں؟ کیا نہیں ہے؟ آنسو اس کی طرح آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں، بس پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا تم میرے گھر میں غیر محفوظ ہوگی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دے پلیز۔ آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک گئی۔ آخری فکرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھوڑائے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا، آپ آرام کرے، مجھے مسجد بھی جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا۔ میں گھر سے مسجد کا کہہ کر نکلی تھی، اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی اور پل سے رات پر خیانت کے کانٹے ہوں گے۔ مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور ٹھیک ہے مادام آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری، ایک لفظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اسی بینچ پر بیٹھی تھی، آہٹ پر سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مسجد جانا ہے۔ نہ محسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کر لیا کہ کہیں وہ اس پر کسی کا لمس نہ دیکھ لے۔ ملنی ہمایوں سے؟
اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں، اس نے بے اختیار نگاہیں چنائی۔ فرشتے اسی طرح گردن اٹھائی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کیا کھوج رہی تھی؟ وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ محمل سنو، وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، اس نے نفے میں سر ہلاتے دھیرے سے کہا، نہیں کچھ نہیں، جاؤ۔ خیریت؟ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وہ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتی دور ہوتی گئی۔ فرشتے نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزمل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے اسٹیپس پر بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پر بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھپس کر کے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ بس وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کر دی۔ اوہو، تم خام خواہ قنوتی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا۔ اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی، تمہیں پتہ ہے کہ وہ ناراض ہیں۔ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے خوف زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جائے گا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ بھی کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو نا کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسرے سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی۔ آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی، آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، سو بھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتاب سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آئی۔ پریئر ہال خالی تھا، بتیاں بجھی تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی، کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پر گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھوں میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی طلبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طلبہ تو وہ تھی۔ سمن وعطن، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکایا، آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھ۔ اس نے دل سے دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی۔ اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کا رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا۔ اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھا۔ اس نے نوافل کی نیت باندھی، اور پھر کتنی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگ و جاں سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضگی محسوس ہو ہی جاتی ہے، اور انسان اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اتنا ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پہنچا اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت سے کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور سے دھڑکا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندی، ذرا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھی اگر قرآن کی آیت میں آپ کے لیے ناراضگی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی۔
महमल ने उठते हुए सोचा। महताब ताई ने कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका। महमल से कहो शॉपिंग के लिए चले, इसके जूते का नाप लेना है वरना बाद में खुद कहेगी कि पूरा नहीं आता। वो बेड पर किताबें खोले बैठी थी जबकि मुसर्रत अलमारी से कुछ निकाल रही थी। ताई की आवाज पर दोनों ने बुरी तरह चौंक कर इन्हें देखा जो इसे नजरअंदाज के मुसर्रत से मुखातिब थी। तो वसीम वाला किस्सा अभी तक बाकी है, इसने कोफ से सोचा। पिछले कुछ दिनों में पै दर पे होने वाले वाकयात ने वक्ती तौर पर इसे वो मामला बुला दिया था। ये भी कि हसन की मुखालफत अभी बरकरार थी। मगर ताई अम्मा, मैं इनकार कर चुकी हूँ। लड़की, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ, मगर मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसका लहजा नरम मगर मजबूत था। मुसर्रत, इससे कहो तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इसका वेट कर रही हूँ। वो खटखट करती वहां से चली गई। इसने बेबसी से माँ को देखा, वो इससे भी ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। अम्मा आप अभी चली जाओ महमल, वरना वो हंगामा करेंगी। ये समझती क्यों नहीं है? वो जिद सी होकर किताबें रखने लगी। शायद हसन कुछ कर सके, मुझे हसन से बहुत उम्मीद है, और मुझे अल्लाह से। वो कुछ सोचकर अबाया पहनने लगी, फिर स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटा और पिन लगाई। खामखा हंगामा करने का फायदा ना था। चली जाए तो बेहतर है, बाकी बाद में देखा जाएगा। लाउंज में सीढ़ी के पास लगे आईने के सामने वो रुकी, एक नजर अपने अक्स को देखा। स्याह हिजाब में सुनहरी चेहरा दमक रहा था। ऊंची पोनी टेल से हिजाब पीछे से उठ सा गया था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो यूं ही खुद को देखती पलटी ही थी कि आखिरी सीढ़ी उतरते हसन पर नजर पड़ी। किधर जा रही हो? ताई अम्मा के साथ शादी की शॉपिंग पे। तुम राजी हो महमल? वो भौंचा सा इसके करीब आया। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी। इस घर में मुझे अपनी रजा से इस फैसले का इख्तियार नहीं मिला हसन भाई। वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से लब वार किए। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और महमल को लगा इसने थप्पड़ दे मारा है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? वो बामुश्किल जब्त कर पाई थी। हाँ, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने की बात कर रहा हूँ। आप कोर्ट मैरिज के बाद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे ये बात करेंगे। तुम्हें एतराज क्यों है महमल? ये तुम्हारी शादी जबरदस्ती वसीम से कर देंगे और तुम? हसन भाई प्लीज, आपको पता है कोर्ट मैरिज क्या होती है? सरकारी शादी, कागजों की शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें लड़की के वली की मर्जी शामिल ना हो। और मैं क्यों यूं चुप कर शादी करूं? ना आपसे ना वसीम से। मेरा रास्ता छोड़ दे। वो बेबस सा सामने से हटा तो वो तेजी से बाहर निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी महताब ताई इसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाजा जरा जोर से बंद किया। इसी पर ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठा। इसने ड्राइवर समझकर यूं ही बैक व्यू मिरर में देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था। अपने असली मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इसे लगा इससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था। अब को चलती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ताई महताब मंगनी की शॉपिंग कर रही थी, ये शादी की वो कुछ ना समझ सकी। बस चुपचाप इनके साथ मेट्रो में चली आई। वो जहाँ बैठी इनके साथ बैठ गई। सुना है तुमने बड़ा शोर डाला था। ताई उठकर एक शोकेस के करीब गई तो वो इसके साथ सोफे में धंस कर बैठी। महमल बधक कर उठी। अरे बैठो बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। शॉप की तेज पीली रोशनी वसीम के चेहरे पर पड़ रही थी। गिरबान के खुले बटन, गर्दन से लिपटी चैन और शोक रंग की शर्ट। उफ, इससे कराहत आती थी। क्या बात करनी है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो किससे करना चाहती हो? वो इस्तेज़ाए मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। इसके जहन के पर्दे पर एक चेहरा सा उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दबती दबाती मोहब्बत की अधूरी दास्तान। इसने बेख्तियार सर उठाया। ना आपसे ना किसी और से। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसे नहीं महमल डियर, अभी तो हमने बहुत वक्त साथ गुजारना है। वो खड़े होकर इसके करीब आया और फिर 2 कदम पीछे हटी। दुकान लोगों से भरी हुई थी, फिर भी महमल को इसके बेबाक अंदाज से खौफ आता था। ना मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कदम उठाता इसके नजदीक आ रहा था। इधर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बात करते हैं। ताई अम्मा। बेबस सी वो भीड़ में ताई महताब को तलाश कर रही थी, इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी ताई को इनकी कोई फ्रेंड मिल गई है, वो अभी इधर नहीं आएंगी। तुम करीब आओ तो। ना महमल डियर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई थामनी चाहिए। इसकी उंगलियां इसकी कलाई से जरा सी मस हुई। महमल को जैसे करंट सा लगा। हाथ में पकड़ा हैंड बैग इसने पूरी कुव्वत से वसीम के मुंह पर दे मारा। घटिया आदमी, पीछे हो, वो चिल्लाई थी। बैग इसकी नाक पर जोर से लगा था। वो बिलबिलाकर पीछे हटा। शोर की आवाज पर बहुत से लोग इधर मुतवज्जा हुए। सेल्स बॉय काम छोड़कर इनकी तरफ लपके। यू बिच। वसीम तो गुस्से से पागल हो गया। नाक पर हाथ रखे वो जारहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा ही था कि एक लड़के ने इसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तमाशा है? क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो?
میڈم کیا ہوا؟ یہ بندہ تنگ کر رہا ہے آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھریں. کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا. یہ مجھے تنگ کر رہا تھا اکیلی لڑکی جان کر. اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی. اسے معلوم تھا کیا ہوگا اور واقعی وہی ہوا. اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پر پل پڑے. وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سب بہت زیادہ تھے. مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے، زور سے مارو، اسے عبرت کی مثال بنا دو. اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی وہ وسیم کو مار مار کر ادموا کر چکے تھے. تائز کی طرف لپکی تھوڑی ہی دور صوفے پر محمل بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن سی وسیم کو پیٹتے دیکھ رہی تھی. محمل یہ اسے کیوں مارے؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پر مجھے کبھی ایسے ہی مارا گیا تھا. بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے یہ، آپ بھی انجوائے کریں نا. وہ محظوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی. شاپ کا بوکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائے مشتعل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے. سر پلیز دیکھیں. سیلز بوائے کی منت کے باوجود وہ لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں دے رہے تھے. حواس باختہ سی تائی مہتاب ان کی طرف دوڑی. میرے بیٹے کو چھوڑو، پرے ہٹو مردودو. وہ چلا چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی. صوفے پر بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی. اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی. ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی. اس نے دروازہ ہولے سے بجایا. مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا. آ جاؤ محمل. اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئے. اس نے حیرت سے دروازہ کھولا. السلام علیکم. اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں. وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پر لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، بھوری سیاہ بال شانوں پر تھے اور چہرے پر ذرا سی تکان. محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پر ڈال دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی. آؤ بیٹھو. نائس روم. فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل. محمل ستائشی نگاہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائتنے کے قریب بیٹھی. وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں. پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا. اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئی؟ یوں ہی طبیعت ذرا مزمل سی تھی. وہ تکان سے مسکرائی. اس کا چہرہ محمل کو بہت زرد سا لگا تھا. شاید وہ بیمار تھی. اپنا خیال رکھا کریں. پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی. آپ ہمارے ساتھ گھر چل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پر. آپ کو اس گھر سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے. مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو میں ایک دن خود بھی بن جاؤں گی. مجھے تو رشتوں میں سے حق چاہیے. تو ان پر زور دینا. کوئی اور بات کرو محمل. اوہ. وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی. مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی. ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں. وہ لوگ مل جاتے تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے. سب کچھ تو چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی. اب بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں. سو پلیز. اچھا سنیں، ایک بات تو بتاؤ. وہ پرجوش سے بتانے لگے. کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پر لے گئی اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا. بری بات. قرآن کی طلبہ ایسی ہوتی ہے کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا. یو نو سیلف ڈیفینس. ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی. اب بہتر ہے. اوہ شکر الحمدللہ. وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی. چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا. فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی. تم اسے پسند کرتی ہو رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئی. رخسار گلابی ہو گئے. اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی. بتاؤ نا. فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا چہرہ جھکا دیکھا. پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے. ہاں شاید. اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائیں. فرشتے ہنزو سنجیدہ تھی. اور ہمایوں؟ ہمایوں اس کے لب مسکرا دیے. وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے. وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے بیڈ شیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی. دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا. فرشتے بالکل خاموش تھی. اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے. آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑے تھے. اس کا دل زور سے دھڑکا تھا. کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے. آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا. اور محمل کھلکھلا کر ہنس دی. سارے وہم شک و شبہ ہوا ہو گئے. فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی. اچھا یہ دیکھو. اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا. ایک لنچ انویٹیشن ہے. مجھے انوائٹ کیا گیا ہے نسیم آنٹی نے.
وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہے، انہی کی کلب میں ہے اس سنڈے کو، تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا، صرف لنچ ہے، آنٹی نے کہا ہے کہ اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی مل لوں گی، تو تم چلو گی؟ شیور، وہ پورے دل سے مسکرایا اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔